कमजोर हूं मालिक, नहीं सुधर पाया, माफ कर दे। मानता हूं कई बार तौबा की, फिर गुनाह किए मालिक, माफ कर दे। तुझसे माफी नहीं मांगूंगा तो किससे माफी मांगूंगा मालिक, माफ कर दे। तू अपने बंदों पर उनकी माओं से ज्यादा मेहरबान है, मुझ पर भी करम कर, माफ कर दे। मानता हूं छुप कर गुनाह किए, लोगों से डरता रहा कि पता ना चल जाए, दरवाजा बंद कर दिया कि कोई देख ना ले, लाइट बुझा दी कि किसी को नजर ना आ जाए, हेडफोन लगाए ताकि कोई आवाज न सुन सके, मगर तुझे मालूम था मैं क्या कर रहा था। तुझे गज़बनाक किया मालिक, माफ कर दे। मैं बदलना चाहता हूं, मैं सुधरना चाहता हूं, मेरे मौला मुझे माफ कर दे। मैं कमजोर हूं, तू मेरी मदद कर, मुझे नेक बना, मुझे माफ कर दे। यकीन करो, एक बार दिल से पुकारो तो सही, एक बार अपने दिल से उसे अर्ज तो करके देखो। वो करीब है, उसके रहमत के खजाने खत्म नहीं हो गए, उसकी माफी का दर बंद नहीं हुआ, वो आज भी मेहरबान है, उसकी रहमत आज भी चाहती है माफी मांग ले, वो करीब चाहता है हम बख्शे जाए। ये हम हैं, ये हम गुनाहगार हैं जो उससे दूर भागते हैं। मस्जिद में आते हैं तो अच्छे बन जाते हैं, माहौल में आते हैं तो नेक नजर आने लगते हैं, घर जाते फिर गुनाह शुरू। नहीं बदलता दिल। हमारे बहुत सारे चेहरे हैं, हम इस्लामी भाइयों में कुछ हैं, हम घर पर कुछ हैं, हम फैमिली में कुछ हैं, हम दोस्तों में कुछ हैं। अरे कब बदलोगे? मरना नहीं, क्या बहुत टाइम बाकी है आपको पता है? अरे हमें तो ये भी नहीं पता कि आज रात तक जिंदा रहेंगे कि नहीं, फिर कब तक इंतजार करोगे माफी मांगने का? ये शैतान जो है ना, ये हमें बदलने क्यों नहीं देता? कहता है अभी तो जवानी है, अरे अभी तो बड़ी जिंदगी पड़ी है, जिंदगी गुजार, मजे कर, शादी हो जाए, अभी कारोबार सेट कर, बुढ़ापे में तौबा कर लेना। अल्लाह अल्लाह करूंगा ना, जब 50 साल का हो जाऊंगा, फिर दाढ़ी भी सफेद हो जाएगी, बस फिर अल्लाह अल्लाह ही करूंगा। अरे क्या नौजवान नहीं मरते? है कोई ऐसा यहाँ इतने इस्लामी भाई बैठे, मुझे गारंटी दे जो 1 हफ्ता जिंदा रहेगा? अरे हफ्ता तो दूर की बात है, हमें रात का नहीं पता। अभी असर की नमाज मैं पढ़ भी सकूंगा या नहीं, या थोड़ी देर बाद मेरा जनाजा होगा। जब इतनी थोड़ी जिंदगी है, फिर क्यों इंतजार कर रहे हो? फिर क्यों तौबा सच्ची नहीं करते? और तौबा करना मुश्किल नहीं, बस दिल से उस करीब को पुकार लो। उसकी रहमत का दरिया बहुत बड़ा है, हमारे गुनाह उसकी रहमत के आगे कुछ नहीं है। हमें लगता है ना बड़े गुनाह किए, वाकई बहुत गुनाह किए, मगर जिस करीम का गुनाहगार हो उसका करम बहुत बड़ा है, उसकी रहमत बहुत बड़ी है। वो करम फरमाएगा, मेरे सारे गुनाह माफ कर देगा। कैसे माफ करता है सुनो। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन है, खलीफतुल मुस्लिमीन है, आपके जलाल, आपकी अदालत का चर्चा हुआ करता था। एक शख्स आपके सामने से गुजरा, उसके हाथ में शराब की बोतल थी। हजरत उमर ने देख लिया, आपने फरमाया बताओ इसमें क्या है। जरा सोचो, एक ऐसी अजीम शख्सियत सामने खड़ी हो और बंदा उनके सामने खड़ा हो, कितनी देर लगेगी जवाब देने में? सेकंड्स भी नहीं थे, जवाब देना था। बस इस बंदे ने दिल ही दिल में क्या किया, मौला आज बचा ले, उमर के सामने जलील होने से बचा ले, अब शराब नहीं पीऊंगा, आज इज्जत रख ले, आज पर्दा डाल दे मालिक। दिल ही दिल में कनेक्शन किया कि वो करीब दिलों की बात भी सुनता है, दिलों पर आने वाले ख्यालात देख रहा है। अगर आज किसी की आंखों में आंसू हैं और वो सच्चे आंसू हैं, मेरा रब वो भी देख रहा है। हम यही तो अर्ज कर रहे मालिक से, मालिक पहले भी रोए हैं मगर अंदर से दिल बदलता नहीं है मालिक। आज इतने मुसलमान बैठे, इनमें कोई तो तेरा नेक बंदा होगा, करम कर, बदल दे, आज हमें बदल दे, बदल दे, अपने अच्छे बंदों में शामिल कर ले, अपने शुक्र गुजार, अपने इबादत गुजार बंदों में शामिल कर ले, अपने मगफिरत याफ्ता बंदों में शामिल कर ले। उस बंदे ने क्या किया सुनो, दिल ही दिल में अर्ज की, मौला आज बचा ले, बस आज मेरी इज्जत रख ले, उमर के सामने जलील न करना,
بندہ کہتا ہے اس میں سرکہ ہے، شراب نہیں سرکہ ہے. کتنی دیر لگی ہوگی سوچو. حضرت عمر کہتے بتاؤ دکھاؤ کیا ہے. شراب کی بوتل ہاتھ میں ہے مگر دل سے سچی توبہ کر رہا ہے، لرزتے ہوئے شرمندگی کے ساتھ شراب کی بوتل باہر نکالی، حضرت عمر کے ہاتھ میں دی. جب وہ بوتل حضرت عمر کے ہاتھ میں گئی تو سرکہ بن چکی تھی. لکھ گناہ میرا مالک ویکھے وہ پھر بھی پردے پاوے، پھر بھی اسے ناراض کرے. ایک سچی توبہ تقدیر بدل دیتی ہے، گناہگار سے ولایت کا درجہ عطا کر دیتی ہے. کئی بڑے بڑے اولیاء کرام وہ ہیں میٹھے اسلامی بھائیوں، کوئی شرابی تھا، کوئی سود خور تھا، کوئی ڈاکو تھا، مگر جب سچی توبہ کی اللہ نے آسمان ولایت کا ستارہ بنا دیا. آج ان کے بازارات پر جا کر لوگ توبہ کرتے ہیں. بات کیا تھی؟ دل سے پکارا، شرم تھی. ہم توبہ کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ معاف کر دے یا اللہ توبہ، شرم بھی نہیں آتی، دل سے نہیں ہوتا یہ کنیکشن. توبہ اس کا نام نہیں ہے. توبہ کی پہلی سیڑھی ہی شرمندگی ہے. الندم التوبہ، شرمندگی توبہ ہے. حدیث پاک کا خلاصہ ہے. پہلے شرم تو پیدا کرو. شاعر لکھتے نا بروز حشر اے آسیوں، بروز حشر اے آسیوں ندامت ساتھ لے جانا، ندامت روز حشر اے آسیوں تم ساتھ لے جانا. سنا ہے شرم والوں کو وہ شرمایا نہیں کرتے. شرم تو ہونا، ہمیں تو شرم بھی نہیں آتی ہے. لوگ گناہ کرتے مزے کر کر کے، سب کو بتاتے پتہ ہے میں نے یہ کام کیا ہے. اللہ ایک تو اللہ کو ناراض کیا، اس پر دیدہ دلیری. سر تو شرم سے جھک جائے، گناہ ہو جائے تو بندہ آنسو تو بہائے، مولا غلطی ہو گئی، میں پھنس گیا تھا، معاف کر دے، اب نہیں کروں گا. تو یہ جو وجوہات ہے نا وہ ڈھونڈنی ہے. آج کیوں نہیں بدل پا رہے؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ بعض لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے. وہ دل سے پکارو تو معاف کر دیتا ہے. تو بندہ کہتا ہے ابھی ٹائم باقی ہے، لمبی امید، ابھی تو زندگی پڑی ہے. نہیں، کوئی پتہ نہیں ہے. آپ کے رشتہ داروں میں کوئی جوان نہیں مرا؟ آپ کے محلے میں، آپ کے شہر میں کسی جوان کی موت نہیں ہوئی؟ صبح گھر والوں کو کہہ کر گیا دوپہر کو کھانے میں یہ بنانا، آ کر کھاؤں گا، اور وہ نہیں آیا. اس کی لاش آئی، اس کا لاشا آیا، اس کا جنازہ آیا. کیا یہ سب کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ میرے ساتھ نہیں. کیا مرنے سے پہلے گھر پہ کوئی نوٹس آئے گا کہ بھائی بدل جاؤ، 1 مہینہ رہ گیا ہے، توبہ کر لو پھر انتقال ہوگا؟ نہیں. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. آپ کو پتا ہے آج اس وقت قبرستان میں گورکن قبر کھود رہا ہے. ہر وقت کھود رہے ہوتے نا، وہ کسی جگہ پر کفن دھو کر تیار ہو رہا ہوگا. آپ کو پتا ہے جس کے لیے قبر کھودی جا رہی ہے نا اس وقت، جی ہاں ابھی قبرستان میں جو قبر کھودی جا رہی ہوگی وہ کسی زندہ کے لیے کھودی جا رہی ہے جس کو تھوڑی دیر بعد مرنا ہے. ابھی جو کفن تیار ہو رہا ہے، دھل رہا ہے، طے کیا جا رہا ہے، پلاسٹک کی تھیلی میں ڈالا جا رہا ہوگا کسی بھی دکان پر، وہ کسی زندہ شخص کے لیے کیا جا رہا ہے جس کو اب سے کچھ منٹ کے بعد مرنا ہے. غوث پاک بھی فرماتے ہیں نا، جس کا مضمون ہے کہ کئی کفن دھل کر تیار ہوتے ہیں مگر ان کفن کو پہننے والے بازاروں میں خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں. کئی قبریں خود کر تیار ہیں مگر ان کے اندر جانے والے اپنے گھروں کو تعمیر کرنے میں مصروف ہیں. کب کریں گے تیاری؟ سمجھو میرے میٹھے اسلامی بھائیو، یہی تو شیطان کا وار ہے. ہم سب کی پلاننگز ہے، ابھی 6 مہینے بعد یہ کرنا ہے، 1 سال کے بعد یہ کر لوں گا، 5 سال کے بعد گھر بنا لوں گا، 10 سال کے بعد بچی کی شادی کرنی ہے اور پھر جناب اس ملک میں شفٹ ہو جاؤں گا. 5 سال 10 سال کی پلاننگ ہے. اس پورے جدول میں، اس پورے شیڈول میں مرنے کی پلاننگ کہاں ہے؟ جس سے فرار نہیں ہے، جس سے بچ کر نہیں نکل سکتے. ایوری بڈی ہیو ٹو ڈائی، ہر شخص کو مرنا. الموت قدح کل نفس شاربوہا، موت ایک ایسا جام ہے جو ہر کسی نے پینا ہے. الموت باب کل نفس داخلوہا، موت ایک ایسا دروازہ ہے ہر کسی نے اس دروازے سے گزرنا ہے. پھر کیوں آنکھیں بند رکھوں؟ پھر کیوں توبہ نہ کروں؟ پھر کیوں نہ بدلوں؟ کیوں نہیں بدلتے؟ کیا مرنا نہیں؟ اور خدا کی قسم اگر بدلے بغیر مر گئے، اسی نافرمانی، اسی اللہ کو ناراض کرنے والی زندگی کے ساتھ چلے گئے،
نماز قضا کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے, حرام دیکھتے دیکھتے دنیا سے چلے گئے, حرام سنتے سنتے دنیا سے چلے گئے, حرام بولتے حرام کھاتے ہوئے دنیا سے گئے. سوچو اگر رب ناراض ہوا تو بنے گا کیا؟ قبر میں جس کے کیڑے مکوڑے ہوں گے کیا بنے گا؟ آج ہمارے اوپر ابھی کوئی کیڑا گرا دے ہم فوراً اٹھ جاتے ہیں. کوئی کہتا ہے یار پیچھے آپ کے کیڑا ہے, ہم فوراً کھڑے ہو کے جھاڑنے لگتے ہیں. مردے کی آنکھ اور ناک اور کان میں کیڑے جائیں گے, وہ ہاتھ بھی نہیں لا سکے گا. سوچا وہ تکلیف, وہ وحشت کیسے برداشت ہوگی؟ کیوں توبہ نہیں کرتے؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, یاد رکھیے جہاں میرے رب کی رحمت بہت بڑی ہے نا, وہاں وہ قہار بھی ہے, وہاں وہ جبار بھی ہے. وہ جب پکڑتا ہے, جب وہ سزا دیتا ہے تو پھر انسان کچھ نہیں کر سکتا. کچھ لوگ اس لیے بھی گناہوں میں پڑے ہوئے رہتے ہیں, بدل نہیں پا رہے ہوتے. اللہ معاف کرنے والا ہے, ارے بہت کریم ہے. ابھی تو بیان میں سنا سارے گناہ معاف کر دے گا. شیطان ہے نا, کہیں نہ کہیں اٹکا دیتا ہے, کوئی نہ کوئی سوئی اٹکا دیتا ہے. کسی کو رحمت کے آسرے پر گناہ کراتا ہے, کسی کو مایوس کر کے گناہ کرواتا ہے, کسی کو لمبی امیدیں دلا کر گناہ کرواتا ہے, اور کسی کو جناب کہتا ہے ابھی تو تھوڑے دنوں بعد ایسا کر لیں گے. نہیں, ابھی رائٹ اوے, آج بدلنا ہے. اللہ معاف کرنے والا ضرور ہے, مگر جب وہ غضب فرماتا ہے, جب وہ پکڑ فرماتا ہے, کیونکہ جہنم بھی تو اسی نے بنائی ہے نا. سارے مسلمان یقیناً جنت میں جائیں گے, لیکن سب سے پہلا مرحلہ تو ایمان لے کر قبر میں جانا ہے نا. گناہ کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے, اور اگر اللہ نہ کرے مرنے سے پہلے ایمان ہی لے لیا گیا تو پھر کدھر جاؤ گے؟ میں آپ کو نبی پاک کی ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں. حدیث پاک کا مضمون ہے کہ انسان 4 قسموں پر رہتے ہیں, 4 طریقے پر رہتے ہیں. نمبر 1, کچھ لوگ غیر مسلم ہی پیدا ہوتے ہیں, کفر والی زندگی گزارتے ہیں, اور ان کا خاتمہ کفر پر ہی ہو جاتا ہے. کروڑوں ایسے لوگ ہیں جو ایسے ہی رہتے ہیں, جو غیر مسلم پیدا ہوئے غیر مسلم ہی مر گئے. دوسری قسم, آقا فرماتے کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو مسلمان پیدا ہوتے ہیں, اسلامی زندگی ہی گزارتے ہیں, اور مسلمان ہی مر جاتے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ان لوگوں میں ہمیں شامل فرما دے. ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں, ایمان والی زندگی گزار رہے ہیں, مولا ایمان والی موت عطا کرنا. لیکن جو تیسری اور چوتھی قسم ہے سنو, آقا فرماتے ہیں کچھ لوگ کفر پر پیدا ہوتے ہیں, کفر والی زندگی گزارتے ہیں, مگر ان کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے. ایسا بہت سارا آپ نے دیکھا ہوگا, کئی غیر مسلم مسلمان ہو جاتے ہیں, ان کے نصیب میں ایمان والی موت ہوتی ہے. مجھ سے ایک واقعہ نہیں بھولتا, ہانگ کانگ میں ہمارے کچھ مبلغین دعوت اسلامی ہاسپٹل گئے ایک مریض اسلامی بھائی کی عیادت کرنے. جب عیادت سے فارغ ہوئے تو برابر والے بستر پر ایک 70 سال کے قریب بوڑھا غیر مسلم لیٹا ہوا تھا. وہ بڑے عجیب طریقے سے دیکھ رہا تھا, سر پر امامہ, چہرے پر داڑھی, یہ کون لوگ ہیں؟ اشارہ کیا, اسلامی بھائی اس کے قریب گئے. اس نے کہا آپ لوگ کون ہیں؟ اور اس نے کہا مسلمان ہیں. تھوڑی دیر بات ہوئی, اسلام کی دعوت پیش کی, اس کو اسلام اتنا پسند آیا کہ اس نے کلمہ بستر پر پڑھ لیا. 70 سال کی عمر میں غیر مسلم نے کلمہ پڑھ لیا. اور مزید دل ہلا دینے والی بات سنو کہ کچھ ہی گھنٹوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. اس کے نصیب میں ایمان تھا, اسلامی بھائی ہاسپٹل پہنچ کر کلمہ پڑھا کر آئے. مگر اب چوتھی قسم سنو اور لرز جاؤ. پیارے آقا فرماتے کچھ لوگ مسلمان پیدا ہوتے ہیں, اسلام والی زندگی گزارتے ہیں, مگر ان کا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے. کیا ہمارے پاس گارنٹی ہے کہ ہم ایمان سلامت لے کر جائیں گے؟ اے قادریوں, اے غوث پاک سے محبت کرنے والوں, 11ویں منانے والوں, سنو. پیرانے پیر, پیر دستگیر, روشن ضمیر, قطب ربانی, محبوب سبحانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرمایا کرتے, کتنا بڑا مرتبہ. علماء کہتے آج بھی کسی کو ولایت ملتی ہے تو غوث پاک کے در سے ملتی ہے. مگر غوث پاک فرمایا کرتے لوگ کہہ رہے ہیں آج عید کا دن ہے, عید کا دن ہے. عبد القادر کے لیے عید کا دن وہ ہوگا جب اپنا ایمان سلامت لے کر دنیا سے چلا جائے. پیرانے پیر ایمان کی فکر کریں, اور ہم گناہگار کو کوئی ٹینشن نہ ہو کہ مروں گا کیسے, ایمان سلامت ہوگا کہ نہیں. آپ کو معلوم ہے نبی پاک کی ایک مشہور دعا, پیارے آقا وہ ہیں جن کے دل اقدس کی, آپ کے پاکیزہ منور دل کی برکت سے ہمارے دلوں کو ایمان ملا ہے. مگر آپ کیا دعا کرتے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر سلامتی عطا فرما. آقا دعا فرماتے میرا اور آپ کا حال کیا ہونا چاہیے تھا. ہمیں تو فکر ہی نہیں ہے,
کوئی ایسا ہے کہ جو ڈاکٹر کے پاس لوگ جاتے ہیں کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب نیند نہیں آتی, کاروبار کی ٹینشن بہت ہے, بلڈ پریشر ہائی ہو گیا ہے, سوچ سوچ کے بچوں کا کیا ہوگا, شوگر ہو گئی مجھے فلاں ٹینشن میں, کاروبار کے ٹینشن میں. ارے کوئی ایک ایسا ہے جو جائے کسی کے پاس کہے کئی دنوں سے سویا نہیں ہوں کہ ایمان پر موت آئے گی کہ نہیں آئے گی, مجھے چین نہیں آ رہا اپنے بستر پر کہ جس نرم بستر پر سویا ہوں یہ تو نرم ہے, قبر میں جاؤں گا وہ نرم ہوگی کہ نہیں, وہ کشادہ ہوگی کہ نہیں, وہ وسیع ہوگی کہ نہیں. آج میں نے اپنے کمرے میں ایک چپکلی دیکھی تو ڈر گیا کہ ایک چپکلی دیکھی تو نیند نہیں آئی. اگر قبر سانپ اور بچھوؤں سے بھر گئی تو میرا کیا ہوگا. بڑی سردی تھی, کمرے میں ہیٹر نہ چلا تو نیند نہیں آئی, گرمیوں میں لائٹ نہیں تھی تو نیند نہیں آئی. کبھی اس ایک رات ہم نے سوچا کہ آج پنکھا بند ہوا میری آنکھ کھل گئی, قبر میں آگ بھڑکا دی گئی تو میرا کیا بنے گا. سوچو آج دل گھبراتا ہے تو بیوی ہے, بچے ہیں, ماں باپ ہیں, فون کروں تو دوست آ جاتے ہیں. قبر میں دل گھبرایا تو کون آئے گا, میرا دل کون بہلائے گا. سوچو اس دن کی تیاری کرو, اس دن کوئی ساتھ نہیں ہوگا میٹھے اسلامی بھائیوں, میں ہوں گا, میرے اعمال ہوں گے. اگر گناہ نافرمانیاں ہی کی ہوگی تو کیا کروں گا قبر میں, کچھ تو لے جاؤ ساتھ. وہ نیکیاں کرنی ہے, کچھ تیاری کرنی ہے, قبر کو روشن کرنے کا سامان کرنا ہے. آؤ میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بڑا پیارا مدنی ماحول ہے. یہ ماحول ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ کاروبار کیسے کرنا ہے, یہ مدنی ماحول یہ بھی سکھاتا ہے کہ فیملی کے ساتھ کیسے رہنا ہے, یہ مدنی ماحول ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے یہ بھی سکھاتا ہے, اپنے ملک اپنے شہر میں اچھا شہری کیسے بننا یہ بھی سکھاتا ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی سکھاتا ہے کہ مرنے کی تیاری کیسے کرنی ہے, اپنا زادے راہ کیا تیار کرنا ہے, لے کر کیا جانا ہے. اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں, خالی ہاتھ نہیں جانا. ایک بات آج طے کر لو, میں نے دنیا سے خالی ہاتھ نہیں جانا, میں نے نیکیاں لے کر جانا ہے, میں نے ایمان لے کر جانا ہے, نبی پاک کی محبت دل میں لے کر جانی ہے. یہ گناہوں بھری زندگی اب مجھے چھوڑنی ہے, اب مجھے بدلنا ہے. اب دیکھیں نا, جتنے یہاں پر اسلامی بھائی آئے ہوئے فیضان مدینہ میں, آپ ابھی بدلے ہوئے. یہ جو ماحول ہے نا, یاد رکھیں یہ بھی ایک وجہ ہے بدلنے کی. بہت سارے اسلامی بھائی کیوں نہیں بدل پا رہے, بہت سارے مسلمان بدلنا چاہتے ہیں, جب ایسے بیان جب ایسی باتیں سنتے دل لرزتا ہے, جی چاہتا ہے بدل جاؤں, اللہ کا فرما بردار بن جاؤں, اب نہ کروں گناہ. ایک ریزن, ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارا ماحول ہمیں نہیں بدلنے دیتا. میں ایک مثال دیتا ہوں نا, ابھی آپ جتنے آئے ہیں, کوئی کاروباری آیا ہے, کوئی اسٹوڈنٹ آیا ہے, کوئی ٹیچر آیا ہوگا, کوئی جاب کرنے والا آیا, ہم سب یہاں آ کر کیوں بدل گئے؟ سر جھکے ہوئے, آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں, کسی کے چہرے پر جناب داڑھی ہے, سر پر امامہ ہے, کوئی ٹوپی پہنے, کوئی اسلامی لباس پہنے. کیوں؟ آج اس وقت آپ کو کیوں فلمیں, ڈرامے, گانے, باجے نہیں یاد آ رہے؟ اس وقت کیوں آپ کو برائی کرنے کی طرف جانے کا جی نہیں چاہ رہا؟ پوچھو اپنے دل سے. اس وقت کیوں نہیں جی چاہ رہا کہ میں جناب کوئی حرام کام کروں؟ اس وقت ایک ہی دل میں تڑپ اٹھ رہی ہوگی کہ بس اللہ راضی ہو جائے, معافی مل جائے, توبہ قبول ہو جائے, میں بھی بخشا جاؤں. جب جنت کی طرف جنتیوں کی لائن لگے جانے میں تو میں حسرت سے نہ دیکھوں ان کو جانتے ہوئے, ان کو جاتے ہوئے میں حسرت سے نہ دیکھوں, میں بھی ان جانے والوں میں شامل ہو جاؤں, مجھے بھی مجدہ ملے, میرے لیے بھی اعلان ہو کہ جاؤ تمہیں بھی جنت میں بھیجا جا رہا ہے, مجھے روک نہ دیا جائے. یہی خیال اس وقت دل میں کیوں ہے؟ کیوں کہ میں اس وقت ایک نیک ماحول میں بیٹھا ہوں, ایک اچھے ماحول میں بیٹھا ہوں, ایک اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ بیٹھا ہوں. یہ ایک چھوٹی سی ایگزامپل نہیں ہے آپ کے سامنے کہ اگر بدلنا ہے تو ماحول بدلنا ہوگا, اگر بدلنا ہے تو اپنے دوست بدلنے ہوں گے, اگر بدلنا ہے تو اپنی زندگی کا انداز بدلنا ہوگا, ورنہ میں ادھر سے اٹھوں گا پھر انہی دوستوں میں جا کر بیٹھوں گا جو نماز نہیں پڑھتے, بلکہ نماز پڑھتا ہوں تو میرا مذاق اڑاتے ہیں, بھائی تو مولوی ہو گیا ہے. اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں, قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا ہمیں معافی مانگنے, توبہ کرنے اور اللہ کی رحمت کیسے برستی ہے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا. چنانچہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے 25ویں پارے میں سورہ شورا کی آیت نمبر 25 میں, وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. ترجمہ کنز ایمان, اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا
اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ وہ گناہ معاف کرنے والا ہے، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوتا، آپ غلطی کریں، اگر معافی مل بھی گئی تو وہ غلطی باقی لکھی رہتی ہے۔ کہیں تھانے میں کسی کا کیس چلا جائے، معاملہ ختم ہو جائے، سزا بھی پالے یا جناب کورٹ بری کر دے، مگر فائل میں لکھا ہوگا کہ اس نے یہ جرم کیا ہے۔ آؤ بتاتا ہوں میرے رب کی رحمت کتنی بڑی ہے، جب وہ معاف فرماتا ہے نا تو صرف جرم باقی نہیں رہتے، بلکہ اللہ سارے گناہ فرشتوں کو بھی بھلا دیتا ہے، نامہ اعمال سے بھی مٹا دیتا ہے، وہ زمین بھی جو ہے وہ بھی جناب جہاں پر گناہ کیے اسے بھی بھلا دیتا ہے، کوئی گواہ باقی نہیں بچتا۔ بلکہ آؤ قرآن کی وہ آیت سنانے جا رہا ہوں کہ جب رب کی رحمت جوش پہ ہو، بندہ سچی معافی مانگے، صرف گناہ معاف نہیں فرماتا، وہ کریم گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ وہ گناہ جتنے تھے وہ سب نیکیاں بن جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ ترجمہ کنز ایمان، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کوئی دنیا میں ایسا کہ جتنے قصور کیے ہیں اتنے انعام مل جائیں؟ مگر میرے رب کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ وہ جب کرم فرماتا ہے تو گناہ بھی نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نا، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ 70 سال گناہ کرے، 60 سال گناہ کرے، دن رات گناہ کرے، ایک سچی توبہ کر لے، وہ رب معاف فرما دے تو ڈیلیٹ، ختم، زیرو، سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ مگر کاش میں اور آپ ایسی توبہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ جب حدیثیں بتا رہی ہیں، جب قرآن کی آیتیں بھی ابھار رہی ہیں، بتا رہی ہیں کہ دیکھو رب کتنا کریم ہے، پھر بھی ہم کیوں نہیں بدلتے؟ پھر بھی ہم رب کی نافرمانی کیوں کرتے ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں اللہ کی طرف جانے میں روک رہی ہے؟ ہمارا ذہن کئی بار بنتا ہے کہ اب اللہ کا نیک بندہ بننا ہے، اب رب سے سچی محبت کرنی ہے، اب اس کی نافرمانی نہیں کرنی ہے۔ اتنی حدیثیں سنی، اتنی آیتیں سنی، کئی بار سنی، وہ کیا چیز ہے جو بدلنے نہیں دے رہی؟ وہ کیا رکاوٹ ہے جو ہمیں آگے نہیں بڑھنے دے رہی؟ ہم آتے ہیں، روتے ہیں، نیتیں کرتے ہیں، پھر بھی نہیں بدلتے۔ There is something، کوئی نہ کوئی چیز تو ہے نا۔ آئیے آج کے بیان میں ہم ان چند وجوہات کو تلاش کرتے ہیں کہ ہم آخر بدل کیوں نہیں پا رہے، ہم اللہ کی طرف رجوع کیوں نہیں لے پا رہے۔ ایک طرف اتنا شاندار اعلان موجود ہے، آ جاؤ میرے بندوں میں گناہ معاف فرما دوں گا، ایسی ایسی حدیثیں ابھی اور آپ سنیں گے، ایسے ایسے اعلانات ہیں کہ زمین و آسمان اگر کسی نے گناہ سے بھر دیے ہیں، میرے دربار میں آ کر سچی توبہ کر لے، سارے بخش دوں گا۔ ایسا کریم مولا، پھر بھی اسے ناراض کر رہے ہیں، پھر بھی اس کے فرما بردار نہیں بن رہے، پھر بھی جناب اس سے دوستی نہیں کر رہے۔ کچھ تو ہے نا پیچھے، کیا وجہ ہے ہم نہیں بدل رہے؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، کیوں توبہ کی طرف ہم نہیں آتے؟ حالانکہ رب کریم جب رحمت فرمائے تو کیسی رحمت فرماتا ہے۔ پنجابی شاعر لکھتے ہیں نا، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بڑھ جاوے میرا۔ ایک قطرہ ہی کافی ہے، اس کی اتنی بڑی رحمت ہے۔ اور ہم انصاف کے نہیں، عدل کے سوالی نہیں ہیں۔ عدل انصاف یہ ہے کہ جتنے گناہ کیے اتنی سزا ملے، تو بیڑا غرق ہو جانا ہے، گناہ ہی گناہ ہے نا۔ ہم فقط رحمت کے سوالی ہیں۔ عدل کرے تے تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے، عدل کرے تے تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے، فضل کرے تے بخشے جاسن میں ورگے منہ کالے۔ فضل کی امید ہے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں۔ ایسا کریم مالک ہے ہمارا جو ماں سے کئی گنا زیادہ ہمیں چاہتا ہے۔ ہماری ماں کبھی ہمیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، مگر پھر بھی ہم رب کو ناراض کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔